बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सानिया सियालकोट के असरात जो हैं उसे आज भी मुल्क को उसी तरह अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है जैसे परसों हुआ है और आज भी तरोताज़ा है। ये खुशाइंद बात है कि सानिया के ऊपर लोगों के जज्बात जो हैं वो ठंडे नहीं हो पा रहे। पाकिस्तानियों का जो गुस्सा है वो किसी तौर थमने में नहीं आ रहा और ये एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरा अच्छा साइन ये है कि जो मुजरम है वो पूरा मैंने देखा कि इस वक्त तन्हा हो गए हैं। यही चाहिए था। ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक अच्छा रिस्पॉन्स है पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से और अवाम के और आम पब्लिक के और आम मुआशरे के हर सेगमेंट से जो रिस्पॉन्स आया है उसे उनको बिल्कुल तन्हा करके रख दिया है। और इस चीज़ को मुझे एक जो थोड़ी सी आसूदी हुई है वो ये हुई है। उम्मीद है कि अगले 10, 15, 20 दिनों महीने में मुजरमों को ऐसा मिसाली कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा कि उसकी शायद कम से कम माजी में उसकी मिसाल ना मिलती हो। उसके साथ कुछ न कुछ ज़रूर मुरतब होंगे, लेकिन ये कहना कि ये इस तरह का वाक़या फिर नहीं होगा, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि कभी ना कभी चंद सालों बाद कभी ऐसा वाक़या उसके रूनुमाओं के अमकानात हमेशा ही इस तरह रहेंगे कि कुछ भी हो सकता है। उसी वजह एक है कि ये जो ख़राबी है वो मुआशरत के अंदर है, जो बिगाड़ है पूरे मुआशरत के अंदर है। इस वक्त जो कानून है वो कहीं पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आता, ख़ुसूसन फेडरल गवर्नमेंट। और मैं चूँकि पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब की हद तक तो हुकूमत की अमलदारी सिफर के बराबर है। ये तशवीशनाक बात है। पिछले भी अपने कई प्रोग्रामों में इसी हवाले से इस चीज़ को उजागर करता रहा हूँ और पहले को वजूहात कुछ और थी, अब इस सानियन ने एक नया पहलू दिया है और हर चीज़ में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है कानून की अमलदारी का ना होना। जिस मुल्क में आइन का एहतराम ना हो तो कानून तो फिर आइन ही बताता है, वहाँ जो है कानून की कैसे पासदारी होगी। इस वक्त पंजाब पूरा बिल्कुल बेआसरा, बेजार मददगार है। हर बंदा अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रहा है। लाहौर में NA 133 का इलेक्शन भी है। जो परवेज़ मलिक साहब हमारे दोस्त थे, उनकी रहलत के बाद खाली हुई है उनकी बीवी शाइस्ता परवेज़ मलिक जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। चूँकि इस इलेक्शन में PTI का उम्मीदवार जो है उसके कागजात नामजदगी उसकी नालायकी कह लें या उसके अंदर उसकी अपनी कोई स्कीम है, मुझे नहीं पता। अब नालायकी है तो भी एक मकाम इबरत है कि इतनी बड़ी पार्टी उनको फॉर्म नहीं फिल करने आते। और अगर कोई इलेक्शन से जो है भागने की कोई तगोदौ थी, एक सूरत थी, तो ये भी मेरा ख्याल है इस पार्टी के लिए तो लम्हा फ़िक्री है। फैसल जावेद साहब ने आज बयान फरमाया कि चूँकि हम नहीं हैं तो पता चल गया कि अवाम इसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। वो भाई ज़ाहिर है कि जब मुकाबला ही नहीं है तो लोगों में कैसे जोश पैदा होगा। जोश तो ये पैदा होता कि जब आप तहरीक इंसाफ को लाते और लातों के पता इस दफ़ा लाते और फिर लातों से लोग उसी तवाज़ो करते। ना आप लाते हैं तो ना आपकी लातों की तवाज़ो हो सकी है। लेकिन खातिर जमा रखे फैसल जावेद साहब, आप बल्दियाती इलेक्शन है वो करवा के देखेंगे जो कि आपने नहीं करवाने। मैं भी कह रहा हूँ नहीं करवाने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने करवाने हैं, अप्रैल तक हर सूरत में होने चाहिए, आप नहीं करवाएंगे। उसकी कई आप लोग जो है अंदर से निकालेंगे कि जी वो जिस वक्त मेख। अब इसमें ये तो खैर इनको मज़ाक का खेज़ है, लेकिन इस इलेक्शन में ज़ाहिर है कि शाइस्ता परवेज़ जीत जाएंगी। पीपल्स पार्टी अगर शाइस्ता परवेज़ से आधे से ज़्यादा वोट ले जाती है तो मेरा अपना ख्याल है कि सही कि शाइस्ता परवेज़ 30,000 या 28,000 वोट से जीतती हैं और पीपल्स पार्टी 15-16,000 वोट ले जाती है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीपल्स पार्टी की। भले से उसको मुस्लिम मुखालिफ तहरीक इंसाफ ने वोट दिए हों
تو پیپلز پارٹی اسی لیے آئی ہے کہ ایک دفعہ بتا دے کہ وہ پچھلے الیکشن میں جبکہ 1 لاکھ ووٹ پڑے تھے تو پیپلز پارٹی کو 5000 پڑے تھے، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 5000 کی پارٹی نہیں ہے، یہ وہ ثابت کر دیں گے۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی تقریباً 40 to 50% ووٹ جو ہے نا شائستہ پرویز ملک کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے اسلم گل صاحب لے جائیں گے۔ اور پھر آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا شاید خاقان عباسی کی زیر صدارت، اور اس میں انہوں نے خد و خال واضح کیے، جس میں بتایا کہ ہم نے اتنے جلوس کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں، پھر لانگ مارچ کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ڈی ایم کے پاس استطاعت کی کمی ہے یا ایک اندر ان کے اندر ایک ریزالو نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ یقین محکم کہ وہ ہے ہی نہیں ان کو، کہ جو وہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب یہ اس سے کتنا مختلف ہو جو 2020 اکتوبر میں تقریباً کم و بیش آج سے کوئی 14 مہینے پہلے انہوں نے ایسے ہی ایک کیمپین چلائی تھی اور کہا تھا کہ دسمبر تک حکومت جو ہے چلی جائے گی، 2020 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جلسے کیے، لاہور کا جلسہ کیا۔ میں تب بھی کہتا تھا کہ لاہور کا جلسہ نہیں کرنا چاہیے، بڑے بڑے شہروں میں نہ کریں، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، موسم ہاسٹائل ہے۔ پتہ نہیں کو کیا ہوتا ہے کہ ادھر موسم لاہور گندا بدترین موسم ہے پاکستان کا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دسمبر جنوری میں کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا اس کو موسم ہی ناکام بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ پھر سوچ رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں۔ پی ڈی اے وہ جماعت ہے جن کے پاس تجربہ ہے، جنہوں نے 2019 میں فضل الرحمان صاحب نے اکتوبر کے اندر اسی طریقے سے ایک لانگ مارچ کیا تھا، اسلام آباد آئے تھے، بھلے سے وہ ماشاءاللہ بڑا کامیاب تھا، اس کو بھی پی ڈی ایم نے ناکام بنوایا۔ پھر 2020 کے اندر نکلے، اس کے اندر پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں نے اس کو ناکام بنایا۔ اب یہ تو ضرور ہے کہ جو باقی جماعتیں رہ گئی ہیں ان میں ایک یکسوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا۔ اب یہ ان کا گول کیا ہوگا پی ڈی ایم کا؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ میں اس سے ہی اختلاف کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال میں دیتا ہوں بہت بڑے ایک فلاسفر کی، واریر کی، جرنیل کی، بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر کی، سنزو، جو 3500 سال پہلے چینی فلاسفر تھا۔ انہیں کتاب لکھی تھی آرٹ آف وار۔ آرٹ آف وار کے اندر وہ کئی اس کے چیزیں ہیں، لیکن 2 رہنما اصول اسے کسی جنگ کے بتائے ہیں کہ آپ کسی جنگ میں جا رہے ہو تو اپنے دشمن کی طاقت کو، اس کی حیثیت کو، اس کا صحیح تعین کرو، اور پھر اپنی طاقت کا، اپنی حیثیت کا صحیح تعین کرو۔ اپنے دشمن کو پہچانو، آپ کا دشمن ہے کون، اس کی طاقت کیا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کی کتنی حیثیت ہے اور کتنی اوقات ہے۔ آپ کوئی جنگ اگر جیتیں گے نہیں تو ہاریں گے نہیں۔ اب پی ڈی ایم نے دشمن تعین کیا ہوا ایسے عمران خان، ہے ہی غلط۔ دشمن کا تعین فضل الرحمان نے 2019 میں کر لیا تھا، اور اسی کے لیے انہوں نے اتنا بڑا لانگ مارچ کیا۔ وہاں پہ مسلم نون نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ان کو دھوکہ دیا، پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب کی زرداری میں ان کو دھوکہ دیا، اور ان کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے پورا، جو اس طریقے سے آپ کسی کے کمر کے پیچھے خنجر گھونپ سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ کے رکھ دیا۔ 2020 میں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں دشمن کا تعین کیا اور کہا کہ عمران خان صاحب نہیں، عمران خان صاحب کے لانے والوں سے ہمیں معاملہ کرنا ہے، نپٹنا ہے۔ پھر آپ نکلے، اسی پہ ہی آپ کا اختلاف ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب الفاظ ان کے جو ہکلاہٹ طاری ہو جاتی تھی اور کہتے تھے کہ میاں صاحب نے جو کہا ان کی رائے ہے، اور وہ اس چیز کو ماننے پر تیار نہیں تھے کہ ان کا دشمن جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ان کے خلاف اصل جو اس مقام تک جو عبرتناک جو ان کا انجام ہوا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے۔ ظاہر ہے طاقت ہی نہیں ہے اتنا کہنے کی۔ اپنی کمزوریاں بھی پھر انسان کی ہوتی ہیں۔ اگر میں نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جنہیں کھا دیا گاجراں انہوں نے ڈڈ وچ پیڑ، جنہوں نے گاجریں کھائی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پیٹ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کھائی ہوئی ہیں۔ اب جنہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن کی ہوئی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بالکل نہیں ڈٹ سکتے، ڈٹنا چاہیے بھی نہیں، کیوں ڈٹیں؟ ایک کام کر لیا، اب دوسرا کیا کرنا ہے؟
لیکن جنہوں نے ایک آئیڈیزم کے طور پہ سیاست کرنی ہے، یا کم از کم ایک اپنا تو اپنے طور پہ ہی ایک ان کے اندر ایک غصہ ہے، جلال ہے، ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو ٹارگٹ تو صرف یہی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو چنانچہ آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے جو کچھ کیا ہے، یہ سارا کچھ معاملہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب بھی بڑے خوش ہوں گے کہ میری طرف آئیں، تاکہ ظاہر ہے میں انہیں اٹھائے رکھوں، پہلے بھی اس طرح کرتے رہے۔ عمران خان صاحب کو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اتار سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کا اتارنا بھی نہیں چاہیے، نہ یہ دھرنے دے سکتے ہیں دسمبر جنوری میں۔ ویسی موسم میں نے کہا نا، یہ موسم نہیں ان کو خلاف ناکام بنا دینا ہے، جس طریقے سے 2020 پچھلے سال دسمبر جنوری میں اس موسم نے کیا تھا۔ لاہور کے جلسے میں دیکھیں کہ جلسہ ختم ہو گیا 10 بجے قریب، 9:30، اتنی یخ بستہ سردی، تو سارا دن دھند تھی، اور قافلے پہنچ رہے تھے دھند کی وجہ سے، کوئی رات 2 بجے پہنچ رہا تھا، کوئی 11 بجے پہنچ رہا تھا، نہ کوئی سیالکوٹ تک کے لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے لاہور کے اندر، کیونکہ 3-4 گھنٹے کے لیے روشنی آئی تھی، اور وہ بھی دھندلاہٹ سی، پھر وہ دھند چھا گئی تھی، اس کے اندر جلسہ کیا تھا۔ تو آپ کیا موسم کو فرق ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد ٹارگٹ کیا ہے؟ لاسٹ سے میری فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی، مسلم نون کی بھی قیادت سے بات ہوئی، جو کہ سن سکتے تھے۔ میں نے کہا حضور یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ سوائے نامرادی اور ناکامی کا اب کچھ نہیں ملنا۔ میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، ناکامی اور نامرادی کے خلاف کچھ نہیں ملنا۔ اب پی ڈی ایم کے وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بغل میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور اقتدار تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کے خلاف، چونکہ انہیں خلاف ہونا ہے، اور اس بحاف پہ جو ہے 2-3-4 مہینے میں ان کو فیصلہ کرنے کہ عمران خان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ یہ بہت ہی سرے سے غلط ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نا امیدی اس کو دیکھا چاہیے، کہ جو اس بات پہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ کمر کس لیا، کمر بستہ ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہاں، اگر ان کو وہاں سے فرض کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہٹاتی بھی ہے، تو انہوں نے پنڈ کا چودھری نہیں بننا، کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر اس چیز کو ناکام بنا دیں گے جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑی سی ساکھ متاثر ہوگی۔ 2020 کے اندر بھی پی ڈی ایم کی ساکھ تھوڑی سی متاثر ہوئی، جو ایک اٹھان تھی وہ تھوڑا سا اس لیے کہہ رہے کہ عمران خان صاحب بالکل جس کو کہنا چاہیے بیڑا غرق ہے، اس کا کوئی سمت نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں پی ڈی ایم جو جلسے کر رہے، جلوس کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو ابھی اس صورت میں نہ لے۔ ان کو پہلے یہ کہے جی کہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ اس میں کوئی نہ گھبرائے، کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے، اسی ولولے کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ للکارے اسٹیبلشمنٹ کو ہی۔ اگر پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکارتی تو وہ 2 نمبری کر رہی ہے، نہ ووٹ کو عزت دے رہی ہے، نہ وہ اپنے ساتھ اپنے جو ہے موومنٹ یا اس کے ساتھ انصاف کر رہی ہے۔ کیونکہ اس میں تو آپ چھوٹے سے عمران خان صاحب کو آگے پیچھے کریں گے تو کیا وہ دیکھا نہیں؟ ابھی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے، پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس ووٹ نہیں دیں گے، 3 دن بعد انہوں نے اقرار کر دیا۔ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کمال۔ آپ کو اس کمال میں دلچسپی ہونی بھی نہیں چاہیے، اور فرض کیا نہیں ملتا اقتدار۔ اور یہ آپ کا تصور غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ عمران خان کو ہٹانا، نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی بھی ہو، جو کھیل کھیلنا چاہ رہی ہوگی وہ شاید سامنے نہ آئے، اور اس میں آپ کو دلچسپی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو دلچسپی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے سیاسی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے، کس طریقے سے سیاسی انتشار سے بچانا ہے، یہ سیاسی عدم استحکام جو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے کیسے اسے نکالنا ہے۔ نہ نکلے آپ اپنا حصہ ڈال دیں، اور نکالے گا کون؟ جس کو عوام چاہیں گے۔ اگر پی ڈی ایم نے عوام کی طاقت میں انحصار کیا تو اسٹیبلشمنٹ اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہو جائے، وہ سامنے نہیں ٹھہر سکتی، خس و خاص چاک کی طرح بہ جائے گی۔ ایک ہی چیز سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے، اور وہ ہے پاکستان کے عوام، ایک ہی چیز۔ اور پاکستان کے عوام کو اگر آپ نے آسرا نہ لیا تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو جس کو کہنا چاہیے ترنے والے کی طرح نکل جائے گی، ایسے ٹائم نہیں لگے گا۔ پھر آپ ان کے لیے آپ اتنے کمزور ہو۔ ہاں عوام، پھر عوام کی بات آ جائے تو عوام کون؟ عوام
مسلم نون کی عوام تو وہی ہے نا کہ لیڈر اس وہی آئے گا پھر آگے جس کو عوام چاہے گی، کہ دلہن وہی جو پی امن بھائی، لیڈر وہی جو عوامن بھائی۔ جمعیت علماء اسلام کا جو لیڈر ہوگا، ان کے لوگ ہوں گے، وہ فضل الرحمان کو لے کے آئیں گے، اور مسلم نون کے عوام جو ہیں وہ نواز شریف کے بعد مریم نواز کے علاوہ کسی کے پیچھے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ بے شمار اس طرح کی چیزیں کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے اور اس طرح کا کام کر کے یہ نیچے نیچے ہو کے آپ نکل جائیں گے اور کوئی کام آپ کا بن جائے گا، تو انشاءاللہ کام آپ کا نہیں بنے گا۔ البتہ ووٹ کو عزت دے کے نعرے کے ساتھ دھوکہ ضرور ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔